जदीद इस्तकबाल है आपका उर्दू ज़ुबान यूट्यूब चैनल पर। आप हमें हमारे टेलीग्राम अकाउंट उर्दू ज़ुबान पर ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आई हूँ वो क्लास यूजीसी नेट, सेट और यूपीएससी के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनका फ़िलहाल एग्ज़ाम है। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू अदब की तारीख़। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मंज़ूमाती अदब की तरक्की। पहले पढ़ेंगे हम तमहीद। हिंदुस्तानी मुआशरे के लिए उर्दू एक ज़िंदा और रोज़ाना काम आने वाली ज़बान है, जिसे मादरी ज़बान पहली ज़बान के तौर पर और दूसरी और तीसरी ज़बान के तौर पर हज़ारों तालिबे इल्म अपनाते हैं। मादरी ज़बान तो वो खूबी है जिसके बग़ैर बच्चे का वजूद तस्वुर नहीं किया जा सकता। ज़बानें माहौल से बच्चे के अंदर दाखिल होती हैं। आपको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में उर्दू जो है रोज़ाना काम आने वाली ज़बान है और कुछ बच्चे इसे फ़र्स्ट ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कुछ सेकंड और थर्ड ज़बान के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। और कहा जाता है कि मादरी ज़बान के बग़ैर बच्चों का वजूद है तस्वुर नहीं किया जा सकता। और जो ज़बानें हैं माहौल से हमारे बच्चों के अंदर दाखिल होती हैं। एनसीएफ 2020 ने ख़ास तौर पर कसीरुस्सानी एनसीएफ 2020 ने ख़ास तौर पर कसीरुस्सानी मुआशरे की पहचान करने और हिंदुस्तानी तहज़ीब को निसाब का हिस्सा बनाने की वकालत की है। मतलब जो हमारा न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क 2020 आया है, इसने कहा है जो मादरी ज़बान है उसी में बच्चों को तालीम दी जाए। साथ ही हमारे मुआशरे में अरबी और फ़ारसी ज़बानें भी क्लास की अहमियत की हामिल हैं। फ़ारसी का बहुत ज़्यादा असर हमारी उर्दू शायरी पर रहा है। जो फ़ारसी का असर है हमारी उर्दू शायरी पर ज़्यादा रहा है। आपको ये भी मालूम होगा कि जो उर्दू का रस्मुल ख़त है वो कुल मिलाकर फ़ारसी से ही लिया गया है। ज़्यादातर अल्फाज फ़ारसी के हैं, कुछ अल्फाज हिंदी और संस्कृत के भी हैं। उर्दू ज़बान बहुत सारे लोगों की कोशिश और जद्दोजहद के बाद आज इस शक्ल में सामने आ सकी। इसलिए ज़बान से जज्बाती वाबस्तगी होना चाहिए। हम इसकी तारीख़ पढ़ रहे हैं। सन 1800 ईस्वी के बाद पंजाब और सिंध के इलाके से आने वाले फ़ातिह मुसलमान दिल्ली में आबाद होने लगे। 1800 ईस्वी में जो मुसलमान फ़तह होकर आने लगे वो दिल्ली में मुकीम होने लगे। ये ज़माना ही उर्दू के पैदाइश का ज़माना माना जाता है। जो 1800 का ज़माना है ये क्या माना जाता है? उर्दू की पैदाइश का ज़माना माना जाता है। 12वीं सदी में अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, जिसमें उनकी पहेलियाँ और कह मकरनियाँ और ढकोसले भी शामिल हैं, के नमूने मिलते हैं। हमें जो अमीर खुसरो है उनकी पहेलियाँ, कह मकरनियाँ और ढकोसले कब मिलते हैं? 12वीं सदी के कलाम में उनके मिलते हैं। 17वीं सदी में भक्तों ने बहुत अहम रोल अदा किया। जो 17वीं सदी में जो भक्त आए उन्होंने उर्दू को बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, नागौरी, बाजन, बू अली कलंदर वग़ैरह ऐसे मारूफ सूफिया इकराम हैं जिनके कलाम और शागिर्दों की तहरीरों से ये ज़बान फैली। हम इसकी तारीख़ पढ़ रहे हैं। फ़िलहाल हमने देखा अभी तक कि जो 1800 ईस्वी में है जो उर्दू है पंजाब और सिंध के मुसलमानों के साथ दिल्ली में आई और फिर 12वीं सदी में अमीर खुसरो के कलाम से हमें इसकी शिनाख्त मिलती है। इसके बाद 17वीं सदी में जो भक्त और जो सूफिया इकराम आए
انہوں نے بھی اس زبان کو پھیلانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ مانا گیا ہے کہ شمالی ہندوستان میں سن 1925 میں اردو کی پہلی مستقل تصنیف محمد افضل کی بکٹ کہانی تھی۔ آپ اس کو یاد رکھنا ہے، محمد افضل کی سب سے پہلی تصنیف اردو کی کیا تھی؟ بکٹ کہانی تھی، جبکہ دکن میں اس سے 200 برس پہلے مثنوی قدم راؤ ملتی ہے۔ ہمارے جو شمال ہندوستان میں 1925 میں آئی، لیکن اس سے قبل 200 برس پہلے مثنوی قدم راؤ ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اسے ٹاپک دے سکتے ہیں مختلف تصانیف۔ اس کے اندر پھر ہم دیکھیں گے پھر روشن علی کی رمزیہ مثنوی۔ روشن علی کی رمزیہ مثنوی ایشور نامہ ملتی ہے۔ اس کا موضوع واقعہ کربلا ہے۔ جو روشن علی کی رمزیہ مثنوی ایشور نامہ ہے، اس کے اندر ہمیں کربلا کے موضوع پر ایک مثنوی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس وقت تک مذہبی کتابیں کا اردو میں لکھنے کا چلن ہو گیا تھا۔ اب کون سی کتابیں لکھنے لگی؟ مذہبی کتابیں۔ دھیرے دھیرے 18ویں صدی میں اردو ادب اپنی انتہا کو پہنچنے لگا۔ 19ویں صدی تک اردو شاعری کا 95% حصہ غزل کے حوالے رہا۔ جو 19ویں صدی میں ہے، اردو کا 95% حصہ غزل کے حوالے سے رہا۔ اردو کے دو عظیم شعراء میر اور غالب ہیں، غزل کے شاعر ہوئے۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اس کے بعد نظم نگاری کا چلن ہوا۔ سب سے پہلے امیر خسرو کی تصانیف ملی، ایشور نامہ ملا۔ اس کے بعد ہمیں 19ویں صدی کے بارے میں بتایا گیا کہ 95% حصہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ غزل سے رہا۔ اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد جو غزل کے بعد آئی نظم کا چلن ہوا۔ سر سید کی تحریک کے زیر اثر جدید نظم کی داغ بیل پڑی۔ جدید یہ غلط لکھا گیا ہے، آپ اسے اس طرح سے کر لیجیے گا۔ جدید نظم کی داغ بیل پڑی۔ لفظوں میں کسی خیال کو شروع سے آخر تک ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ انجمن پنجاب کے جلسوں میں محمد حسین آزاد اور حالی نے اپنی ابتدائی نظمیں پیش کی۔ کس نے شروع کی؟ سر سید نے شروع کی۔ اس کے اندر پہلے کس نے لکھا؟ انجمن پنجاب کے جلسوں میں محمد حسین آزاد نے لکھا اور حالی نے اپنی ابتدائی نظمیں لکھی۔ اس کے پہلے زمین میں خلیفہ قطب شاہ نے موضوعاتی نظمیں کہیں۔ اس کے پہلے جو ہمیں ملتی ہیں وہ خلیفہ قطب شاہ کی موضوعاتی نظمیں کہیں۔ عادل شاہی بادشاہوں نے مختصر نظمیں کہیں۔ جو عادل شاہی بادشاہ ہیں انہوں نے کیسی نظمیں کہی ہیں؟ مختصر نظمیں کہی ہیں۔ ابتدائی شعراء میں دکن میں ولی اور دہلی میں فائز دہلوی کی نظمیں موجود ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو کی ادبی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ نذیر اکبر آبادی اردو کی ادبی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے عوامی رجحان، ہندوستان کے تہوار، میلوں، تہذیب و ثقافت کی نئے رنگیوں کو اپنی نظم گوئی کا حصہ بنایا۔ جو نذیر اکبر آبادی نے انہوں نے عوامی زبان کو اپنی رنگیوں کو اپنی نظم کا حصہ بنایا۔ مشاعروں میں حالی اور محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی۔ نذیر اکبر آبادی نے عوامی رجحان، ہندوستان کے تہوار، میلوں، تہذیب و ثقافت کی نئے رنگیوں کو اپنی نظم گوئی کا حصہ بنایا۔ مطلب جو نذیر اکبر آبادی ہے وہ ایک طرح سے عوامی شاعر ہیں۔ مشاعروں میں حالی، محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی کا نام دیکھنے کو ملتا ہے۔ مشاعروں میں کس کا نام دیکھنے کو ملتا ہے؟ حالی، محمد حسین آزاد اور اسماعیل میرٹھی۔ شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی نے
نظم گوئی کے سلسلے کو آگے بڑھایا؟ اگر کوشچن آتا ہے نظم گوئی کے سلسلے کو کس نے آگے بڑھایا تو آپ کر سکتے ہیں شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی نے۔ 20ویں صدی میں اقبال، چکبست اور نظم طباطبائی نے نظم گوئی پر پوری توجہ دی۔ اقبال نے نظموں کو فکر اور فلسفے کی بلندیاں عطا کی۔ جو کہہ سکتے ہیں جو اقبال ہیں انہوں نے فکر اور فلسفے کی بلندیاں عطا کی نظموں میں، جس سے مسدس، مثنوی، مرکب بند، ترجیع بند وغیرہ دوسری حیت بھی نظم میں شامل ہوئیں، جس سے مسدس، مثنوی، مرکب بند، ترجیع بند وغیرہ دوسری حیت بھی نظم میں شامل ہوئیں۔ جوش ملی آبادی نے قومی تحریک سے ترغیب پا کر ملک کے سیاسی اور سماجی مسئلے پر نظم کی ابتدا کی۔ فراق بھی اس دور کے اہم شاعر ہیں اور ان کی نظموں پر انگریزی کا اثر زیادہ ہے۔ کس کی نظموں پر انگریزی کا اثر زیادہ ہے تو ہم کریں گے فراق گورکھپوری کی۔ اور جوش ملی آبادی قومی تحریک سے ترغیب پا کر سیاسی اور سماجی مسئلے پر نظم ہمیں ملتی ہے۔ فراق گورکھپوری کی طویل نظمیں آدھی رات، جگنو اور ہنڈولہ اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اسی زمانے میں اختر شیرانی نے رومانی نظم گوئی کی ہے۔ فراق کی طویل نظمیں آدھی رات، جگنو اور ہنڈولہ اردو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اسی زمانے میں اختر شیرانی نے رومانی نظم گوئی کی طرف توجہ کی۔ اختر شیرانی کی جو نظم گوئی وہ کس طرح کی ہے؟ وہ ہے رومانی۔ سن 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ ساتھ نظم نے بھی کوئی نئی کروٹ بدلی۔ اب آزاد نظم اور نظم معرہ مقبول ہو گئیں، مطلب نظم کی اور بھی قسمیں آ گئیں جسے آزاد نظم اور نظم معرہ کہا گیا۔ فیض احمد فیض مخدوم، اعجاز علی سردار جعفری، جمیل مظہری، جاں نثار اختر، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، سکندر علی وجد، ساحر لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، شکیل بدایونی، حسرت وغیرہ نظم گوئی کو بلندی عطا کی۔ مطلب جتنے نام ہیں یہ سب نظم نگار ہیں، انہوں نے نظم نگار کو آگے بڑھایا۔ نظم کے بعد آئے ہیں حلقہ ارباب ذوق کے شعراء۔ پھر حلقہ ارباب ذوق کے شعراء نون میم راشد، مراجی، قیوم نظر، مزید امجد اور اختر الایمان کی شاعری اردو نظم کے دور کی بہترین عبارت ہے۔ ہم نے اب تک اردو کی تاریخ کو پڑھا۔ نفسیاتی حقائق کو پوری طرح اعتماد کے ساتھ مضمون میں شامل کیا۔ وزیر آغا نے، شہریار نے، ندا فاضلی، باقر مہندی وغیرہ جدیدیت کے زمانے کی پیداوار ہیں۔ شفیق فاطمہ شعراء، زاہد زیدی، ساجد زیدی، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر وغیرہ۔ بتایا گیا ہے غور کرنے کی بات۔ غور کرنے کی بات میں فرسٹ پوائنٹ ہے بچے کی شخصیت کو فروغ پانے میں مادری زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ اردو ماحول میں رہ رہا ہے، وہ ایک دم سے انگلش میڈیم میں چلے جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح انگلش میڈیم کا بچہ ہے اگر کسی اردو گھرانے میں آ جائے تو اس کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگے گا، کیونکہ ان کی مادری زبان کا ڈفرینس ہے۔ نیکسٹ ہے مختلف مضامین کا علم بچے اپنی مادری زبان میں بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بچہ جو عام بول چال کی زبان استعمال کرتا ہے، اگر اسی زبان میں ہم بچوں کو دوسرا علم سکھائیں تو بہت آسانی سے اور بہت جلدی سیکھ جائیں گے۔ نیکسٹ ہے شاعری جمالیاتی ذوق کی تشکیل
بہترین ذریعہ ہے۔ شاعری جو جمالیاتی ہے وہ ذوق کی تشکیل کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ سوالات جس کے اندر پہلا ہے صحیح جواب چن کر لکھیے۔ دکن کی مشہور مثنوی کون سی ہے؟ زہر عشق، سحر البیان، گلزار نسیم یا قدم راؤ پدم راؤ؟ تو اس کا آنسر ہوگا قدم راؤ پدم راؤ، یہ صحیح۔ سیکنڈ ہے دہلی میں اردو کی پیدائش کا زمانہ مانا جاتا ہے؟ سن 1101، سن 1105، سن 1200 اور سن 1100؟ اس کا صحیح جواب ہوگا سن 1100 عیسوی۔ نیکسٹ ہے قلی قطب شاہ نے نظمیں لکھی ہیں؟ فرسٹ ہے فلسفیانہ، سیکنڈ ہے موضوعاتی، تھرڈ ہے نفسیاتی اور فورتھ ہے درباری۔ تو اس میں آنسر ہے کریکٹ والا موضوعاتی۔ موضوعاتی والا آپشن جو ہے ہمارا صحیح آنسر ہے۔ پھر سے غور کرنے کی باتیں آ گئی ہیں۔ یہ خالی جگہ تھی جس کو میں نے غور کرنے کی باتوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرسٹ ہے اختر شیرانی نے رومانی نظم گوئی کی طرف توجہ دلائی۔ اگر ایم پی پی ایس سے بول رہا ہوں، غور کرنے کی بات دوبارہ سے آ گئی ہے۔ یہ اصل میں خالی جگہ تھی جس کو میں نے غور کرنے کی بات میں بدل دیا ہے۔ فرسٹ ہے اختر شیرانی نے رومانوی نظم گوئی کی طرف توجہ دلائی۔ اگر نیٹ کے ایگزام میں آتا ہے اختر شیرانی کا تو آپ رومانوی نظم گوئی کی طرف ٹک لگا سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عربی فارسی زبانیں کلاسیکی اہمیت کی حامل ہے۔ کس کی حامل ہے؟ کلاسیکی اہمیت کی حامل ہے۔ نیکسٹ ہے فراق بھی اس دور کے اہم ترین شاعر ہیں، ان کی نظموں میں انگریزی کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ تو یہ والا ہو جائے گا، فراق کی نظموں میں انگریزی کا اثر زیادہ نمایاں ہے۔ نیکسٹ ہے ہندوستانی معاشرے کے لیے اردو ایک زندہ اور زیادہ کام آنے والی زبان ہے۔ موجودہ دور میں دانشورانہ فکر کے اظہار کے لیے نظم سے بہتر کوئی دوسری صنف موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات ہیں جو یو پی ایس سی کے حساب سے ہیں۔ سوال نمبر 1، جدید نظم کی بنیاد کس تحریک کے زیر اثر رکھی گئی تھی؟ سیکنڈ ہے، اس کا آنسر ہے 1936 ترقی پسند تحریک۔ سیکنڈ ہے شمالی ہندوستان میں اس کے بعد ہے سوال مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے جدید نظم کی بنیاد کس تحریک کے زیر اثر رکھی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے 1936 ترقی پسند تحریک۔ سوال نمبر 2 ہے شمالی ہندوستان میں سن 1625، یہ لکھا آئے گا 1625 میں اردو کی پہلی اور مستقل تصنیف کا نام کیا ہے؟ تصنیف ہے، اس کا جواب ہے بکیٹ کہانی۔ سوال نمبر 3 ہے 12ویں صدی کے کس شاعر کے کلام میں پہیلیاں اور کہہ مکرنیاں کے نمونے ملتے ہیں؟ جواب ہے امیر خسرو۔ سوال نمبر 4 اردو شاعری نے کس زبان سے زیادہ اثر قبول کیا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے اردو نے فارسی سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے نظم معرہ اور آزاد نظم کا فروغ کس تحریک کے زیر اثر ہوا؟ جواب ہے 1936 ترقی پسند تحریک۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے 6 نمبر کا شاعری کی آبرو کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ جواب آئے گا غزل، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ اس کے آگے ہے سوال نمبر 7 جوش ملی آبادی کی شاعری کے موضوعات کیا تھے؟ جواب سیاسی اور سماجی۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں، یہ یو پی ایس سی کے حساب سے اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 اردو کی ترقی کے لیے صوفیائے کرام اور بھکتوں نے کیا خدمت انجام دی؟ سیکنڈ ہے
نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ ویڈیو کو آخری تک دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر دیں اور اپنا ٹاپک، تو میں اس ٹاپک پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا دوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، اور میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔